बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। बाबुल वुज़ू हमारा चल रहा था। वज़ू से मुताल्लिक़ चंद एक अहादीस हम पढ़ चुके हैं और आज भी हम इंशाअल्लाह इसी मौजू को ही आगे लेकर चलेंगे। वज़ू के बारे में एक तफसीली हदीस सैयदुना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पीछे गुजरी और उसमें जो जो चीज़ें मौजूद नहीं थीं, यानी जो कमी बेशी थी, उनको पूरा करने के लिए साहिब किताब ने दीगर अहादीस के कुछ टुकड़े और दीगर कई एक अहादीस जो हैं वो इसलिए बयान की ताकि उस हदीस के अंदर, उस तफसीली हदीस के अंदर जो कमी रह गई है वो दीगर अहादीस से मुकम्मल कर ली जाए और वज़ू का मुकम्मल तरीका जो है वो उम्मत के सामने और क़ारीन के सामने आ जाए। तो आज हमारी हदीस जो सबसे पहली हदीस है वो है कि कुल्ली करने में या नाक में पानी चढ़ाने में मुबालगा करना, या फिर जो भी आपने आज़ाद होने हैं उनमें वज़ू के आज़ा को धोते हुए खूब एहतिमाम के साथ उनको धोना। तो ये हदीस सैयदुना लक़ीत बिन साबिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, लक़ीत बिन साबिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये हदीस जो है मरवी है। हज़रत लक़ीत बिन साबिरा जो है ये बनु मुंतफ़िक के सरदार थे और आप जो हैं आखिरी वक़्त में, मतलब कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हिजरत करके जा चुके थे तो उस वक़्त जो लोग मुसलमान हुए या जो कबाइल मुसलमान हुए आपका ताल्लुक़ जो है उनके साथ है। तो बहरहाल ये सहाबी हैं। हाफ़िज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने और इमाम अली बिन मदीनी और इमाम मुस्लिम, उन्होंने आपको सहाबा के तबके में ही शुमार किया है और हदीस रिवायत करने से भी यही मालूम होता है क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बराह रास्त वो नकल कर रहे हैं। तो लक़ीत बिन साबिरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाला, उन्होंने कहा, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अस्बिगिल वुज़ूअ, वज़ू को पूरा पूरा करो। इसबाग होता है किसी चीज़ के अंदर मुकम्मल काम करना, एहतिमाम से करना, मुबालगा करते हुए करना। अस्बिगिल वुज़ूअ, वज़ू को मुकम्मल एहतिमाम से करो, यानी अच्छी तरह से वज़ू करो। वख़ल्लिल बैनल असाबि'i, और उंगलियों के दरमियान खिलाल करो। अब ये जो चीज़ है कि वज़ू पूरा करो और उंगलियों के दरमियान खिलाल करो, तो ये उस बड़ी हदीस के अंदर, तफसीली हदीस के अंदर ये इन चीज़ों का तज़किरा नहीं था। और आगे है व बालिग फिल इस्तिंशाक़ी, और नाक में पानी चढ़ाते वक्त खूब मुबालगा करो, यानी अच्छी तरह से पानी जो है वो नाक में चढ़ाओ। इल्ला, मगर अन तकूना साइमन, कि तुम रोज़ेदार हो। यदि अगर रोज़ेदार हो तो फिर मुबालगा नहीं करना है, लेकिन अगर रोज़ा ना हो तो फिर आपने नाक में अच्छी तरह से पानी चढ़ाने की कोशिश करनी है जहां तक आप चढ़ा सकते हो। मुबालगा करना है, ज्यादा पानी लेना है और ज्यादा ऊपर तक चढ़ाने की कोशिश करनी है। तो ये हदीस मुबारका जो है ये आज़ा को अच्छी तरह से धोने, हाथों और पाँव की उंगलियों में खिलाल करने और नाक में अच्छी तरह से पानी चढ़ाने पर दलालत कर रही है। और ये तीनों काम ही ऐसे हैं जो वज़ू के अंदर एहतिमाम, वज़ू के अंदर मुबालगा और वज़ू के अंदर जो है खूब एहतिमाम और पाबंदी पर दलालत करते हैं कि आपने वज़ू करना है तो अच्छी तरह से करना है। उंगलियों, हत्ता के हाथ और पाँव की जो उंगलियां हैं उनके दरमियान भी खिलाल करना है ताकि उनके दरमियान भी पानी पहुंच जाए, वो खुश्क ना रह जाए। और फिर जब आपने नाक में पानी चढ़ाना है तो उसको अच्छी तरह से चढ़ाना है। तो अखरजहु अल अरबा, इस हदीस को अइम्मा अरबा ने रिवायत किए हैं। वसहहहु, और इब्न खुज़ैमह और इब्न खुज़ैमा ने इसको सही करार दिया है।
ولی ابی داود، اور ابو داود کی روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ اذا توضأت، جب تو وضو کرے، فمزمز، تو کلی بھی کر۔ تو اگرچہ کلی کا تذکرہ تو وہاں موجود تھا، لیکن یہاں پر وہ دوسری روایت کے ساتھ انہوں نے اس کو بھی بیان کر دیا ہے، کلی کا تذکرہ موجود ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے وضو کے اندر خوب اہتمام، مبالغہ اور دھیان سے وضو کرنے پر دلالت کرتی ہے۔ اس حدیث سے جو ہمیں چیزیں معلوم ہوتی ہیں ان میں سے ایک تو یہ ہے کہ یہ جو مبالغہ ہے یہ تمام اعضاء کے اندر ہوگا۔ ہاتھوں کو دھوئیں تو ہاتھوں کو اچھی طرح سے دھوئیں، کلی کریں تو کلی اچھی طرح سے کریں، ناک میں پانی ڈالیں تو ناک میں پانی اچھی طرح سے ڈالیں، منہ دھوئیں تو اچھی طرح، کوہنیاں دھوئیں تو اچھی طرح، اس طرح پاؤں دھوئیں تو اچھی طرح۔ دوسرا جو معاملہ، دوسرا نقطہ جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکمل وضو کرنے کے بہت حریص تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے کہا کہ آپ وضو کرتے ہوئے خوب مبالغہ کر کے اچھی طرح سے وضو کیا کریں۔ تیسری بات جو ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وضو میں اکمال یعنی مکمل وضو کرنا یہ نماز کی شرط ہے۔ تو جب جو نماز کی شرط ہے اس کے اندر اکمال یعنی مکمل چیز اور اہتمام ضروری ہے، تو پھر نماز کے اندر اہتمام جو ہے، نماز کے ارکان، نماز کے واجبات، نماز کی باقی شرائط اور مستحبات کو اہتمام سے ادا کرنا، وہ بدرجہ اولا جو ہے اس کا حکم یہاں سے معلوم ہوتا ہے۔ باقی رہا مسئلہ انگلیوں کے درمیان خلال کرنے کا، تو اس میں تھوڑی سی اہل علم نے تفصیل بیان کی ہے کہ اگر تو انگلیاں جو ہیں وہ تنگ ہوں اور آپس میں سختی سے ملی ہوئی ہوں، جس طرح بعض لوگوں کی انگلیاں جو ہیں ان کے درمیان سپیس جو ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور پانی جو ہے وہ اپنے آپ نہ پہنچ سکتا ہو، تو پھر ان کا خلال کرنا واجب اور ضروری ہے۔ لیکن اگر انگلیاں کشادہ ہوں اور عموماً پانی جو ہے وہ خود بخود ہی ان میں پہنچ جاتا ہو، تو پھر خلال کرنا واجب نہیں ہے، مستحب کا درجہ پھر بھی رکھے گا۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ انگلیوں کا خلال کیسے کیا جائے گا؟ ہاتھوں کی انگلیاں کا خلال تو ایسے ہے کہ آپس میں ہی ایک دوسرے کے اندر ڈال دی جائے، دائیں ہاتھ کی انگلیاں بائیں ہاتھ کی انگلیوں میں اور بائیں کی خود بخود ہی دائیں ہاتھ کی انگلیوں میں ڈل جائے گی۔ جبکہ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے دائیں پاؤں کی انگلیوں سے شروع کریں، اور سب سے پہلے جو ہے آخری انگلی، پھر اس کے بعد، پھر اس کے بعد، اور اسی طرح، یعنی کہ آپ کہیں کہ دائیں جانب سے آپ نے بائیں جانب جانا ہے، اور بائیں ہاتھ سے، چونکہ آپ پاؤں کو بائیں ہاتھ سے دھویا جا رہا ہوتا ہے، تو بائیں ہاتھ کی انگلی جو ہے، چھوٹی انگلی جو ہے، اس سے آپ نے پاؤں کی انگلیوں کے درمیان خلال کرنا ہے۔ استنشاق یعنی ناک میں پانی چڑھانے میں اتنا مبالغہ کرنا کہ وہ پانی جو ہے وہ حلق سے نیچے اترنے کا جو ہے وہ اندیشہ ہو، تو یہ بھی درست ہے، یعنی اتنا بھی آپ اس میں مبالغہ کر سکتے ہیں کہ اتنا آپ زور سے اوپر کھینچیں کہ اگر وہ حلق سے نیچے اتر کر معدے میں چلا جائے تو بھی اس میں حرج والی بات کوئی نہیں ہے۔ اسی لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے تو پھر آپ نے اتنا مبالغہ نہیں کرنا، کیونکہ روزہ رکھ کر آپ مبالغہ کریں گے تو معدے میں پانی جائے گا تو آپ کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا ہے تو پھر آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مبالغہ کرے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جس طرح منہ کے ذریعے کوئی چیز پیٹ میں جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح اگر ناک کے ذریعے کوئی چیز پیٹ میں چلی جائے تو بھی اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الا ان تکون صائما، الا یہ کہ آپ روزے دار ہوں، تو گویا کہ روزے کی حالت میں ناک کے ذریعے پانی زیادہ کھینچنے سے احتیاط کرنی چاہیے، ورنہ اگر پانی جو ہے وہ معدے میں چلا گیا، بے شک آپ نے ناک سے ہی کھینچا تھا، منہ سے نہیں کھینچا تھا، تو چونکہ ناک اور منہ جو ہے گلے پہ جا کر دونوں کا رستہ جو ہے وہ ایک ہو جاتا ہے، آگے جا کر پھر ایک ہی رستہ ہے، تو اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو منہ سے معدے میں پانی جانے کا حکم ہوگا۔ تو یہ چند ایک ضروری اور اہم نکات تھے جو ہمیں اس حدیث سے ثابت ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلی حدیث جو ہے
وہ ہمیں داڑھی کا خلال کرنے کے حوالے سے جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے یا آپ کا عمل ہے۔ وعن عثمان، یہ حدیث بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہے، اور وہ جو پیچھے تفصیلی حدیث تھی وہ بھی حضرت عثمان کا عمل تھا، حضرت عثمان نے وضو کر کے دکھایا۔ تو عن عثمان، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کان یخلل، آپ خلال کیا کرتے تھے، لحیتہ، اپنی داڑھی کا، فی الوضوء، وضو میں۔ اخرجہ الترمذی، اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وضو کے دوران داڑھی کا خلال کرتے تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ داڑھی کا خلال واجب نہیں ہے، یہ سنت ہے۔ اب اہل علم نے داڑھی کی تھوڑی سی تفصیل بیان فرمائی ہے کہ اگر تو داڑھی بالکل ہلکی ہو، اتنی ہلکی کہ اس سے جلد جو ہے وہ نظر آتی ہو، بعض لوگوں کی داڑھی بہت ہی ہلکی ہوتی ہے، بال جو ہے وہ بہت کم ہوتے ہیں، تاکہ چہرے کی جو جلد ہے نیچے سے وہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو اگر تو اتنی زیادہ یعنی داڑھی نہیں ہے، کم داڑھی ہے، تو اس سے تو آپ جب منہ دھوتے ہیں تو آپ کی داڑھی کے نیچے جو جلد ہے وہ بھی تر ہو جاتی ہے، لہذا خلال آپ کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اور اگر آپ کی داڑھی جو ہے وہ گھنی ہے اور داڑھی کے نیچے سے جلد جو ہے وہ نظر نہیں آتی ہے، تو عموماً ایسی داڑھی کے نیچے پانی جو ہے وہ جلد تک نہیں پہنچتا، لہذا آپ نے اپنے ہاتھوں کے ذریعے جلد کو گیلا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہاتھ گیلے کر کے انگلیاں جو ہے وہ داڑھی کے اندر ڈالیں گے، اور داڑھی کے نیچے جو جلد کا حصہ ہے اس کو گیلا کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھ لیں کہ یہ خلال جو ہے یہ مستحب عمل ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ جتنی داڑھی یا جتنا حصہ جو ہے نیچے کے بالوں کی جڑیں وہ تر ہو گئی کافی ہیں، اگر اس میں سے کچھ جگہ رہ بھی جائے تو انشاءاللہ آپ کے وضو کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ یہ مستحب عمل ہے، یہ واجب ہے ہی نہیں ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں چند ایک چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ داڑھی کا خلال کرنا مستحب ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ جڑوں، بالوں کی جڑوں تک پانی وہاں تک پہنچایا جائے گا جو ویسے دھونے والی مقامات ہیں، لیکن جو بال ایسے ہیں کہ جن کو دھویا نہیں جاتا، ان کے اوپر مسح وغیرہ کیا جاتا ہے، جیسے سر کے بال ہیں، تو وہاں پر پانی پہنچانا ضروری نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پلکوں اور بھووں کا تذکرہ نہیں کیا، کیونکہ معروف یہی ہے یا عموماً ہوتا ایسا ہی ہے کہ جب انسان چہرے کو دھوتا ہے تو پلکوں اور بھووں کی جڑوں تک پانی خود بخود ہی پہنچ جاتا ہے، کیونکہ یہ بال بہت زیادہ نہیں ہے، معمولی سی جگہ، تھوڑی سی جگہ پر یہ بال ہوتے ہیں۔ اور ویسے بھی پلکیں جو ہیں، پلکیں تو خیر کافی ان میں سپیس بھی ہوتی ہے، بھویں اگرچہ بعض لوگوں کی سنگنی ہوتی ہیں یعنی کہ زیادہ بال ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھووں کے نیچے جو ہے عموماً پانی پہنچ جاتا ہے، تو اس لیے الگ سے اس کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ پھر آگے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک شخص اگر وضو نہیں کر رہا اور وہ تیمم کر رہا ہے، بے شک وہ حدث اکبر سے تیمم کر رہا ہے یا حدث اصغر سے تیمم کر رہا ہے، تو تیمم میں بالوں کے ظاہر پر صرف مسح کیا جائے گا۔ ایک تیمم ہے کہ اس نے وضو یا غسل کی جگہ پر صرف تیمم ہی کیا، تو اس کا طریقہ تو یہی ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو زمین پر ماریں گے، اور پھر جو اس میں مٹی لگی ہے اس کو جھاڑ کر پہلے اپنے چہرے پر پھیر لیں گے، اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنے ہاتھوں کی بیک سائڈ جو ہے، ہتھیلیوں کی بیک سائڈ، اس پر پھیر لیں گے۔ ایک یہ ہے کہ آپ ویسے مسح کر رہے ہیں کسی ضرورت کی بنیاد پر، تو اس وقت بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ پانی کو نیچے جلد تک پہنچائیں، دونوں چیزیں ہی اس میں ہیں، یعنی تیمم کیا ہے یا ویسے اعضائے وضو پر مثلا زخم لگا ہوا ہے یا پھر پٹی بندھی ہوئی ہے، تو جب آپ تیمم کر رہے ہیں تو اگر تو تیمم کیا ہے تو تیمم میں مٹی جو ہے وہ بالوں کے اندر ڈالنا ضروری نہیں ہے، بس بلکہ آپ نے مٹی کو جھاڑنا ہے۔
تو چہرے کے اوپر آپ ان ہاتھوں کو پھیر لیں گے اور ہتھیلیوں کی بیک سائڈ پر پھیر لیں گے۔ اب ضروری نہیں کہ آپ کے چہرے پر مٹی لگی نظر آئے یا آپ کے ہاتھوں پر مٹی نظر آئے، بس جتنی آپ کے ہاتھوں کو لگ گئی تھی اور پھونک مارنے کے بعد جو باقی رہ گئی تھی وہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اور اگر آپ مسح کر رہے ہیں، ویسے تو وضو کر رہے ہیں لیکن بعض اعضاء ایسے ہیں کہ جن کے اوپر زخم ہے، تو وہاں بھی آپ ہلکا سا گیلا جو ہے ہاتھ جو ہے وہ اس کے اوپر لگا لیں۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ زخم کے اوپر پانی بالکل نہیں لگانا، تو زخم والی جگہ کو چھوڑ کر اس کے ارد گرد اگر آپ مسح کر لیں گے تو بھی آپ کا وضو انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ کسی کو مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ غسل کے اندر جو ہے پانی جو ہے غسل میں، وضو میں نہیں غسل میں، جب آپ غسل جنابت کر رہے ہیں تو اس وقت جو ہے پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچانا واجب ہے، بے شک داڑھی جو ہے وہ خفیف ہو یا داڑھی جو ہے وہ بھاری ہو، جس طرح کی بھی داڑھی ہو، غسل کے دوران داڑھی کے بالوں کے نیچے یعنی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے۔ جی، اس کے بعد آگے پھر ایک نیا مسئلہ جو ہے وضو سے متعلق ہی ہے، یعنی وضو کے اندر مبالغے کے حوالے سے ہے یا وضو کے اندر اہتمام کے حوالے سے ہے کہ جب آپ اعضائے وضو پر پانی ڈالیں تو آپ ان کو ملیں بھی۔ ایک ہوتا ہے کہ صرف ٹوٹی کے نیچے آپ نے بازو کر دیا، پاؤں کر دیا، لیکن اس کو ملا نہیں ہے، تو پانی اوپر سے گزر تو جاتا ہے لیکن بہت ساری چکنائی وغیرہ اگر لگی ہو یا مٹی جو ہے وہ بالکل جسم کے ساتھ چپکی ہوئی ہو تو وہ اس سے اترتی نہیں ہے۔ تو وضو کے دوران آپ نے جسم کو اعضائے وضو کو مل مل کر جو ہے دھونا ہے۔ وعن عبداللہ بن زید، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اوتیا آپ کے پاس لایا گیا، بثلثی مدن، مد کا 2/3 حصہ۔ تو ایک مد جو ہے وہ آپ کہہ لیں گے 1 کلو پانی کے برابر ہوتا ہے، تو آپ کے پاس مد کا 2/3 یعنی کلو پانی سے بھی آپ کہہ لیں کہ کوئی کم، 2.5 پاؤ سے زیادہ اور 3 پاؤ سے کم، کلو کا 2/3 اتنا پانی آپ کے پاس لایا گیا۔ فجعل، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع ہوئے وضو کرنے کے لیے اور ساتھ آپ یدلکو، آپ مل رہے تھے، ذراعیہ، اپنے بازوؤں کو، یعنی جب آپ پانی جو ہے اعضائے وضو پر ڈال رہے تھے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ اس پانی کو مل رہے تھے۔ تو اگر پانی تھوڑا ہو تو آدمی تھوڑا تھوڑا پانی لے کر بھی اگر اعضائے وضو کے اوپر اس کو اچھی طرح سے مل لے تو اس تھوڑے سے پانی سے بھی وضو جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ اخرجہ احمد وصححہ ابن خزیمہ، اس حدیث کو امام احمد نے روایت کیا ہے اور امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو اس حدیث سے ہمیں جو بات معلوم ہوئی، ایک تو یہ ملنے والی بات معلوم ہو گئی کہ اعضائے وضو کو ملنا مستحب ہے، اور دوسری چیز جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اسراف سے بھی بچنا چاہیے، وضو کرتے ہوئے پانی جو ہے وہ کم سے کم استعمال کیا جائے اور پانی کو ضائع نہ کیا جائے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تھوڑے سے پانی سے، یعنی 2/3، ایک مد کا 2/3، کہہ لیں کہ آپ 2.5 پاؤ پانی جو ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر لیا تھا۔ تو پانی کم سے کم استعمال کیا جائے، اور پھر پانی جو ہے آج کے دور میں پانی کی قلت اور زمین میں پانی نیچے گہرائی تک جانے کی وجہ سے بہت سارے مسائل کا ہمیں بھی سامنا موجود ہے۔ تو پانی جو ہے یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کرنی چاہیے اور اس کو جتنا بھی ضائع ہونے سے بچایا جا سکتا ہے اس کو ضائع ہونے سے بچانا چاہیے۔ اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، یہ عبداللہ بن زید سے ہی روایت ہے، وعنہ، اور انہی سے ہی روایت ہے، یہ ضمیر جو ہے ان کی طرف جا رہی ہے کہ انہو، بے شک انہوں نے، رأن نبی، دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، یاخذ، پکڑتے ہوئے، لأذنیہ، اپنے کانوں کے لیے، ماء، پانی، خلاف الماء، علاوہ اس پانی کے، الذی اخذہ لراسہ، جو آپ نے اپنے سر کے لیے لیا تھا۔
یعنی اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ سر کے لیے الگ پانی سے آپ مسح کریں گے اور کانوں کے لیے الگ پانی لیں گے۔ تو اس چیز کا تذکرہ پیچھے نہیں گزرا تھا کہ ایک ہی پانی سے دونوں اعضاء کا جو ہے وہ مسح کیا جائے گا یا الگ الگ پانی لیا جائے گا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ سر کے مسح والا پانی جو ہے اس سے کانوں کا مسح نہیں کیا جائے گا، بلکہ کانوں کے مسح کے لیے نیا پانی جو ہے وہ لیا جائے گا۔ اور اخرجہ البہقی، اس حدیث کو امام بہقی نے روایت کیا ہے، وقال، اور فرمایا، اسنادہ صحیح، اس حدیث کی سند جو ہے وہ صحیح ہے۔ وصححہ الترمذی ایضا، اور اس حدیث کو امام ترمذی نے بھی صحیح قرار دی ہے۔ وہو عند مسلم، اور یہی حدیث امام مسلم کے طریق سے من ھذا الوجہ بلفظ، ان الفاظ کے ساتھ آئی ہے، اور وہ الفاظ کیا ہیں؟ وہ مسح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا، بے رأسہ، اپنے سر کا، بے ماء، ایسے پانی کے ساتھ، غیر فضل یدیہ، جو آپ کے ہاتھوں سے بچے ہوئے پانی کے علاوہ تھا۔ یعنی آپ نے ہاتھوں میں جو پانی پہلے لگا ہوا تھا اس کے علاوہ، تو اس سے یہ بات تھوڑی سی یہ ثابت ہوئی کہ سر کے لیے بھی الگ سے پانی لیا، ورنہ جب آدمی جو ہے وہ کوہنیاں دھوتا ہے تو ہاتھوں کو پانی تو لگا ہوتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ہاتھوں کے بچے ہوئے پانی کے علاوہ پانی لے کر سر کا مسح کیا۔ اوپر والی حدیث میں الفاظ یہ تھے کہ سر کے لیے الگ پانی لیا اور کانوں کے لیے الگ لیا، تو ان دونوں احادیث کو ملانے سے یہ بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ بازو دھونے کے بعد سر کا مسح کرنے کے لیے آپ کو پانی لینا ہوگا، اور سر کا مسح کر لینے کے بعد پھر دوبارہ سے پانی لے کر جو ہے اس سے آپ اپنے کانوں کا مسح کریں گے۔ اب وہ پانی سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ چلو بھر کر اپنے سر میں ڈال لیں گے، پانی لینے سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو نئے سرے سے گیلا کریں گے، تو وہی سر کی ہاتھوں کی جو تری ہے، پانی جو تھوڑا تھوڑا ہاتھوں کے اوپر لگا رہ جاتا ہے، اسی سے آپ نے سر کا مسح کرنا ہے، اور دوبارہ اتنا ہی پانی لے کر آپ نے اپنے کانوں کا بھی مسح کرنا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے اس سے تو ہمیں یہی معلوم ہوتا ہے کہ سر کے لیے اور کانوں کے لیے الگ الگ پانی لیا جائے گا۔ اس کے بعد آگے حدیث ایسی ہے کہ جس کے اندر مکمل وضو کرنے کی فضیلت بیان کی گئی ہے، کہ اگر کوئی شخص اہتمام کے ساتھ، مبالغے کے ساتھ اعضائے وضو کو دھوتا ہے اور کوشش کرتا ہے کہ جتنے اعضائے وضو جو ہیں وہ مطلوب ہیں ان سے زیادہ بھی کچھ دھو لے، یعنی اگر کوہنی سمیت دھونے کا حکم ہے تو کوہنی سے تھوڑا سا اوپر کندھوں تک دھو لے، یا اسی طرح پاؤں جو ہے وہ ٹخنوں تک دھونے کا حکم ہے تو تھوڑا سا اوپر تک جو ہے وہ اس کو دھو لے۔ تو جتنا وہ زیادہ دھوئے گا اتنا ہی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے اعضائے وضو کو روشنی عطا فرما دیں گے، اور اس کے اعضائے وضو جو ہیں جہاں جہاں تک وضو کا پانی جاتا ہے وہاں وہاں تک وہ چمک رہے ہوں گے، ان کے اندر روشنی ہوگی۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سمعت قال، انہوں نے فرمایا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا، یقول، کہتے ہوئے، یعنی اللہ کے نبی یہ بات کہہ رہے تھے اور میں نے یہ بات سن لی، کہ ان امتی، بے شک میری امت، یاتون، آئیں گے، یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ تو اس میں گویا کہ امت محمدیہ کی ایک خصوصیت بھی ہے، یہ امت محمدیہ کا امتیاز ہے کہ قیامت کے دن امت محمدیہ جو ہے روشن ہاتھ، پاؤں اور چہرے کے ساتھ جو ہے وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں گے، اور یہ چمک صرف امت محمدیہ کے لوگوں کے اعضاء کو ہی حاصل ہوگی، اور کسی امت کو یہ شان یا مقام جو ہے وہ حاصل نہیں ہے۔ تو یاتون یوم القیامہ، آئیں گے قیامت کے دن، غرن، اس حال میں کہ ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے، اور محجلین، اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے۔ غور اصل میں کہتے ہیں کہ گھوڑے کی پیشانی کی چمک، یعنی وہ گھوڑا جس کی پیشانی جو ہے وہ سفید ہو اور چمک رہی ہو، اور محجل ایسے گھوڑوں کو کہتے ہیں جن کے چاروں پاؤں جو ہیں وہ سفید ہوں اور چمک رہے ہوں، اور اس کی چمک دمک جو ہے وہ دور سے ہی نظر آ رہی ہو۔ تو اسی سے ہی
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو سمجھانے کے لیے، تو کیونکہ اہل عرب کے ہاں جن گھوڑوں کی پیشانیاں اور ان کے پاؤں جو ہیں وہ چمکدار ہوتے تھے، وہ ان کے ہاں بڑے محبوب اور پسندیدہ گھوڑے تھے، وہ دوسرے گھوڑوں کی نسبت زیادہ مہنگے اور زیادہ جو ہے سمجھدار گھوڑے بھی، یا لڑائی کے اندر بہت زیادہ کام آنے والے معاون گھوڑے جو ہے ان کو سمجھا جاتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے لوگ اس حال میں آئیں گے کہ ان کے چہرے بھی چمک رہے ہوں گے اور ان کے ہاتھ پاؤں بھی چمک رہے ہوں گے، من اثر الوضوء، وضو کے نشانات سے۔ اور پھر آگے ترغیب دیتے ہوئے فرمایا فمن استطاع، اور جو شخص طاقت رکھتا ہے، منکم تم میں سے، ان یطیل، کہ وہ لمبا کرے یعنی بڑھا لے، غرتہ اپنی روشنی کو، فلیفعل، تو اس کو چاہیے کہ وہ ایسا کر لے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اعضائے وضو جو ضروری ہیں جن کا دھونا، ان سے بڑھ کر بھی آپ اعضائے وضو کو تھوڑا تھوڑا زیادہ بھی دھو سکتے ہیں، اور اس میں اجر اور اس کے ساتھ ساتھ پھر روشنی میں اضافے کا ہی باعث بنے گا۔ اس حدیث سے ہمیں چند ایک چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ یہ وصف، یہ شان کہ ہاتھ پاؤں اور چہرے کا چمکنا، یہ صرف امت محمدیہ جو ہے اس کو حاصل ہے، اس کے علاوہ یہ کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ دوسری بات اس سے ہمیں یہ معلوم ہوئی کہ وضو جو ہے یہ بذات خود بھی ایک عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وضو کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مسلمانوں کے اعضاء کو، وضو داروں کے اعضاء کو روشن فرما دیں گے۔ دوسری بات اس حدیث سے یہ معلوم ہوئی کہ یہ روشنی صرف ان اعضاء کے ساتھ ہے جن کو وضو میں دھویا جاتا ہے، اور دھوئے جانے والے اعضاء میں منہ ہے، ہاتھ ہے اور پاؤں ہے۔ باقی جن اعضاء کا مسح کیا جاتا ہے، جیسے سر کا مسح ہے یا کانوں کا مسح ہے، اس بارے میں احادیث خاموش ہیں، لہذا ہم ان کے حوالے سے کوئی گفتگو نہیں کر سکتے۔ اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوئی، انسان جب نیک عمل کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کی جزا ضرور دیتے ہیں، لیکن امام ابن قیم رحمہ اللہ نے ایک نئی بات کی ہے کہ یہ مبالغہ جو ہے یہ صرف اعضائے وضو میں ہوگا، یعنی اگر آپ نے ہاتھوں کو دھونا ہے یا آپ نے بازوؤں کو دھونا ہے تو بازو جو ہے تھوڑے سے اوپر تک دھو لیں، یا پاؤں کو دھونا ہے تو تھوڑے سے اوپر تک دھو لیں، لیکن وہ اعضاء جو وضو کے اعضاء نہیں ہیں ان کو دھونا اس میں شامل نہیں ہے، ان کو دھونا مسنون نہیں ہے۔ اب ایک آدمی کہے جی میں نہا ہی لیتا ہوں، وضو کرتے ہوئے پورا نہا لیتا ہوں تاکہ میرا پورا جسم جو ہے وہ روشن ہو جائے، چمکدار ہو جائے، تو یہ ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقصد ہے۔ تو آج کا ہمارا لیسن جو ہے یہی تک ہی ہے، حدیث نمبر 40 تک۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ لیسن کے اندر ہم حدیث نمبر 41 سے پڑھیں گے۔ ابھی جو ہے باب الوضو چل رہا ہے اور اس کے اندر کوئی 8-10 مزید احادیث جو ہیں ابھی تک موجود ہیں۔ اب جتنا ہم نے پڑھا ہے اس سے متعلق اگر آپ کے ذہن میں کوئی کویسچن ہے تو آپ لوگ پوچھ لیں، اور اگر کسی نے اسائنمنٹ وغیرہ بھی تیار کر لی ہے تو وہ بھی بتا دیں، تاکہ ہم اسائنمنٹس جو ہے وہ جمع کرنا شروع کر دیں۔ جی سب سے پہلے شہام الحق۔ جی سر، میرا سب سے پہلے سوال یہ تھا کہ جو ہم لوگ روزے کی حالت میں ڈرپ وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ کہ مطلب جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ اگر ناک سے پانی داخل ہو جائے تو جی اس سے بھی روزہ ٹوٹنے کا امکان ہے، جی جی تو اگر ہم لوگ کسی کو ڈی ہائیڈریشن وغیرہ ہو جاتی ہے روزے کی حالت میں، تو اگر ہم اس کو ڈرپ لگائیں نہیں، ڈرپ نہیں لگا تو سکتے ہیں، کیونکہ ڈرپ جو ہے، ڈرپ تو بظاہر راست جو ہے وہ پانی مہیا کر رہی ہوتی ہے جسم کو، اور پھر وہ ہوتی بھی بہت زیادہ ہے۔ انجیکشن کے بارے میں اہل علم کی دو آراء ہیں، یعنی انجیکشن، وہ انجیکشن، ایک انجیکشن ہوتا ہے سادہ جو پین میں لگتا ہے، وین کے اندر لگاتے ہیں، اور وہ طاقت کا نہیں ہوتا، تو اس میں تو کسی حد تک اہل علم گنجائش دیتے ہیں، لیکن جو انجیکشن طاقت کا ہو وہ بھی جائز نہیں ہے، اور ڈرپ تو بالکل ہی جائز نہیں ہے۔ ڈرپ تو آپ نے 2 لیٹر پانی جو ہے وہ جسم میں ڈال دیا تو وہ پورے جسم میں اور معدے میں ہر جگہ ہی جائے گا، آپ کو روزہ جو ہے وہ روزہ توڑنا پڑے گا۔
سر ایک اور سوال تھا میرا، جی جی وہ یہ تھا کہ جب ہم لوگ عمرے کے لیے جاتے ہیں جی تو ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم نے عمرہ کر لیا، مطلب یہاں سے جیسے اگر ہم سفر کیا، ہم نے لاہور سے گئے تو جی جدہ اترے، اور جدہ سے پھر ہم نے مطلب مکہ گئے، اور ہم نے جتنے عمرے کی وہ جو تھی ساری سرگرمیاں پوری کر لی. اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم لوگ مکہ میں ہیں تو لوگ ایسا کرتے ہیں کہ مسجد عائشہ یا جرانہ سے مطلب ادھر جا کے واپس سے عمرہ کی نیت کر کے عمرہ کرتے ہیں. جی جی تو سر کیا یہ کیا جا سکتا ہے کہ مطلب یہ اس طرح عمرہ جائز ہے کرنا؟ ہاں بالکل کہ جائز ہے، اس میں ممانعت والی تو کوئی بات نہیں ہے. جب حضرت سر عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا باہر جا کر پھر دوبارہ احرام باندھ کر اندر آ کر عمرہ کر سکتی ہیں، اور پھر کوئی ممانعت کی روایت اور حدیث بھی موجود نہیں ہے، تو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. لیکن سر یہ اکثر اہل علم جی کہتے ایک ہیں کہ منٹ، پہلے مسجد کومل اسحاق، باری باری. جس نے اور سوال کرنا ہے ہاتھ کھڑا کریں. سر میرا کہنا یہ تھا کہ ابھی جو وضو کی بات ہوئی تو بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو آستین ہوتی ہیں وہ اتنی فٹ ہوتی ہیں آگے سے کہ اگر ہم کہیں جائیں تو وضو کے لیے ان کو چڑھانا مطلب وہ نہیں چڑھ پاتی نا اوپر، تو کیا ہم اس کے اوپر سے پانی بہا کے اپنے ہاتھوں کو دھو سکتے ہیں کون تک، یا اس کو اوپر کرنا بہت ضروری ہے؟ اصل میں جو بندہ نمازی ہے نا، اس کو اپنا لباس تیار ہی ایسا کرنا چاہیے کہ اس کے لیے وضو کرنے میں کوئی مشقت نہ ہو. تو بجائے اس کے کہ آپ آستینوں کے اوپر پانی بہائیں، ٹھیک ہے وہ پانی بہا لیں گی اور وہ آگا کپڑا بھی گیلا ہو جائے گا، اعضائے وضو تو تر ہو جائیں گے. لیکن کیوں نہیں ایسا کیا جاتا کہ آپ ان کو کھلا کر لیں، اپنا لباس ہی ایسا بنائیں کہ وضو کے اعضاء جو ہے بآسانی کھل سکے. ٹھیک. باقی یہ ہے کہ اگر پانی کپڑے کے اوپر بہا کر وہ جو نیچے جتنا حصہ ہے اگر پورا عضو جو ہے وہ گیلا ہو گیا ہے، تر ہو گیا ہے، تو وضو تو ہو جائے گا، لیکن اس طرح کی مشقت کی ضرورت کیا ہے؟ جی اور کسی کے پاس کوئی کویشچن؟ فرقان طاہر چلیں آپ پوچھیں. جی السلام علیکم. اچھا سر مجھے یہ ایک کوشچن کرنا تھا. میرے یہاں پہ کچھ عربی دوست ہیں، تو وہ اکثر میں نے ان کو وضو کرتے دیکھا ہے، تو وہ جرابوں کے اوپر ہی ہاتھ پھیر لیتے ہیں اینڈ پہ نا، اینڈ پہ مطلب کہ پیر دھوتے ہوئے نا جو جرابیں پہنی ہوتی ہیں اس کے اوپر ہاتھ پھیر لیتے ہیں. میں نے اس سے ایک لڑکے سے پوچھا تو اس سے مجھے کہا کہ اگر آپ نے صبح فجر کی نماز پڑھی اور اس میں آپ نے اگر پیر اپنے پہلے دھوئے ہوئے ہیں تو بعد میں وضو اگر جلدی میں ہے، کیونکہ وہ تھیٹر سے نکل کے آ رہے ہوتے ہیں ہاسپٹل میں ڈیوٹی کے وقت، تو جلدی میں وہ کہتا ہے کہ بس پھیر لو اور پھر نماز پڑھ کے واپس جلدی چلے جاؤ. تو اس طرح کا سر کوئی ہاں ہے تو معاملہ جرابوں یا؟ پہ تو مسح جائز ہے. آپ نے جب جرابیں اچھا پہن لی ہیں وضو کر کے، جی جی وضو کر کے آپ نے جرابیں پہن لی ہیں یا موزے پہن لیے ہیں، تو اس کے بعد پھر آپ 5 نمازیں، مقیم آدمی جو ہے وہ 5 نمازیں یعنی 1 دن 1 رات، اور مسافر آدمی جو ہے وہ 3 دن 3 راتیں جو ہے وہ جرابوں کے اوپر اور موزوں کے اوپر مسح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی دوبارہ جب آپ نے وضو کرنا ہے تو آپ کو جی. پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو بہت اچھا اچھا معروف مسئلہ ہے. اچھا، نہیں سر مجھے اس کا نہیں پتا تھا. چلیں ہاں بہت یہ شکریہ. بڑی معروف بات ہے. سردیوں میں آپ کر لیں، گرمیوں میں بے شک کر لیں جب آپ نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں تو، لیکن جرابیں پہننے سے پہلے آپ کو مکمل وضو کرنا ہے، وضو کر کے پہننی ہے. اچھا اچھا چل. جی جی اور سر لیکن اگر آپ کے پاس وقت ہو دوبارہ پیر دھونے کا تو پھر فضیلت کس میں ہے دوبارہ پیر دھونے میں؟ دونوں برابر ہے، کیونکہ وہ اللہ نے جب رخصت دی ہے تو اس رخصت سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے. اچھا چلیں ہاں بہت شکریہ. جی محمد انعام. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاد محترم، اگر کسی کا میڈیکل مسئلہ ہو کہ اس کی بار بار آواز خارج ہو رہی ہو تو اس کو مطلب منٹ کے بعد پھر آواز خارج ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وہ اگر تو آؤٹ آف کنٹرول ہے اور وہ 5 7 منٹ 10 منٹ بھی کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر ایسے شخص کو سلسلۃ البول کا جو مریض ہے اس پر قیاس کیا جائے گا. سلسلۃ البول کا مریض وہ ہوتا ہے جس کو قطرے آتے رہتے ہیں اور اس کا پیشاب جو ہے وہ کنٹرول نہیں ہوتا. تو اہل علم کہتے ہیں کہ وہ بندہ وضو کر کے نماز شروع کر دے. اس کے بعد پھر چونکہ وہ اس کا کنٹرول نہیں ہے، اور جس چیز پر کنٹرول نہ ہو اللہ تعالیٰ اس چیز کا کسی کو مکلف نہیں بناتے، تو وہ اپنا نماز پڑھے پھر اس طرف توجہ نہ کرے. لیکن اگر وہ کنٹرول کر سکتا ہو، بے شک تکلیف کے ساتھ، پیٹ میں درد بھی اس کو محسوس ہو لیکن کنٹرول کر سکتا ہو، روک سکتا ہو، تو پھر اس کو روکنی چاہیے. ایک وضو کر کے نماز اسے شروع کر دی، پھر جی اس کے بعد اسے سنتے پڑھنی ہے، نوافل پڑھنے یا قرآن کی تلاوت کرنی، تو ہر اس عمل کے الگ الگ وضو ہوگا یا وہ ایک ہی تصور ہوگا؟ دیکھیں اگر تو بندہ بیمار ہے اور اس کا معاملہ آؤٹ آف کنٹرول ہے تو وہ اس نے جب ایک دفعہ وضو کر دیا ہے
کر لیا اس کے بعد پھر وہ نمازیں جتنی بھی پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، انشاءاللہ اس کو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ لیکن ایک بندہ جو ہے وہ بالکل صحت مند ہے، تو اس کا اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر اس کو تو وضو کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے استاد محترم، جزاک اللہ خیر۔ جی، اور کسی کے پاس کوئی کویسچن؟ جی سر، عمرے کے حساب سے ابھی جو بھائی نے بات کی، تو سر مطلب بہت سے لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جب اپنا عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ وہ ان کے جتنے بھی فوت شدگار لوگ ہیں وہ ان کا بھی کر کے آ جاتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے کہ ہم نے اس کا بھی کر لیا، اس کا بھی کر لیا اور تمام لوگوں کو کر لیا؟ کیا کرتے ہیں فوت شدگان کی طرف سے؟ عقیقہ جب وہ اپنا نہیں جب وہ عمرہ کرنے جاتے ہیں تو وہ جو ان کے فوت شدگان ہیں جتنے بھی لوگ ہیں وہ ان دیکھیں، سب کی جس طرف نے سے اپنا عمرہ کر لیا ہے وہ کسی کی طرف سے بھی عمرہ کر سکتا ہے، لیکن ایک وقت میں کسی ایک فرد کی طرف سے ہی ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی وقت میں وہ کہے کہ میں جی اپنے سارے خاندان کی طرف سے کر رہا ہوں۔ تو فوت شدگان کی طرف سے بھی عمرہ کیا جا سکتا ہے، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ پہلے اپنا عمرہ ہو یا اپنا حج کیا ہوا ہو، تو پھر وہ اپنے فوت شدگان والدین، بہن بھائی، کسی کے لیے بھی کر سکتا ہے۔ ٹھیک، مطلب یہ ہو کہ جب وہ ایک دفعہ گئے ہیں وہاں پہ تو انہوں نے اپنا عمرہ کر لیا، پھر کسی کا بھی، یا پھر ہاں اپنا جی بالکل کر مطلب ایک سکتا ہے، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ جی، شہام الحق۔ السلام علیکم سر، میرا وہ اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ اور سوال تھا جی جی، کہ سر وہ جو آپ نے اسائنمنٹ دی ہے وہ ہم نے ورڈ پہ ٹائپ کرنی ہے؟ اگر تو آپ کے پاس کمپیوٹر موجود ہے تو ٹائپ کر کے اس کی پی ڈی ایف بنا کر بھیجیں، ٹھیک ہے؟ اور اگر کمپیوٹر نہیں ہے، مشقت ہے، تو پھر آپ اس طرح کریں، کسی بڑے پیج پر جو ہے اس کے اوپر لکھ کر 2-3 پیج جو بھی آپ لکھیں ان کی اچھی سی پکچر بنا کر سکین کر کے اس کو موبائل سے اس کی پی ڈی ایف بنا کر پھر بھیج دیں۔ لیکن اگر آپ ٹائپ کر سکتے ہیں تو پھر ٹائپ ہی کریں۔ اگر کوئی کویشچن مزید نہیں رہ گیا تو ہم اپنی کلاس کو کلوز کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔